अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। हमारा जो सिलसिला मसनवी शरीफ हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को समझने और समझाने की कोशिश, तो इस वीडियो में जो जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मेन मकसद था वो एक सालिक या फ़कीर को कि वो मुर्शिद कामिल के मामले में बहुत एहतियात करे, और जो जैसे दुनिया के मामलात में कोई ख़रीदारी कोई मामला करने से पहले हर तरह से तसल्ली करता है, तो इस तरह भी इस मामले में बहुत एहतियात करें। पहला सवाल है कि बहुत से शैतान इंसानी चेहरे रखते हैं, हर एक के हाथ में हाथ नहीं पकड़ाना चाहिए। शैतान और इंसानी चेहरा, तो ये अल्लाह करीम कुरान में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि ये जो दिलों में वसवसे डालते हैं वो सिर्फ़ शयातीन नहीं है, जिन्नात नहीं है, वो इंसानों में से भी हैं। देखिए, इसको समझने के लिए कि हम होता इंसान है लेकिन वो हरकतें शैतानों वाली करे, तो लोग कहते हैं उसको देख के, या उसका ज़िक्र होता है तो कहते हैं बड़ा शैतान है। और बाज़ लोग नेक होते हैं तो वो लोग कहते हैं बड़ा फरिश्ता सिफ्त इंसान है। तो ये दोनों खूबियाँ, होता ज़ाहिरन इंसान है लेकिन अब उसमें जो ज़हूर हो रहा होता है वो इंसानी से शैतानी सिफ्त का या मलकूती सिफ्त का। तो वो जो सिफ्त है उससे ज़ाहिर हो रहा होता है कि वो किस राह पर है। तो इसी तरह तो ये जो इंसानी चेहरों के साथ जिनके अंदर ज़हूर शैतान की सिफ्त है, शैतान की सिफ्त का ज़हूर है, तो ऐसों को बैत करने से पहले जिस तरह हम कोई भी मामला है हर तरह तसल्ली करते हैं, इसी तरह जब बैत की बात भी आए तो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। आज अफसोस के साथ हम दुनिया के मामले में तो हर तरह से चेक करते हैं, परखते हैं, तसल्ली करते हैं, लेकिन दीन के काम को हमने बिल्कुल गैर ज़रूरी समझा हुआ है। उसमें तो हमने बस कोई ना तसल्ली ना तस्दीक, बस उसको कर जाना है। इसी तरह जब तक हमारी तसल्ली ना हो जाए हम इससे आगे ना बढ़ें। हम देखें तो सही, हम अपना हाथ किसे दे रहे हैं, तो हाथ देने से पहले हर मामले में पूरी, और अब जब तसल्ली कर ली और उसके बाद यकीन हो गया कि मेरा हाथ एक अल्लाह के दोस्त के हाथ में है, तो अब उसकी अताअत की जाएगी। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी भी शख्स का अगर चेक, ये मैं उनके कौल का मफ़हूम सुना रहा हूँ कि किसी से लेन देन और उससे सफ़र करके जांचा जा सकता है, तो किसी भी शख्सियत को जांचने के लिए लेन देन किया जाए, उसके मामलात देखे जाएँ, वो दीन के मामलात में आपको किधर लगा रहा है, आपसे मांग रहा है, आपको मंगतेपन पे लगा दे रहा है, क्योंकि नफ्स की जो निशानी है ना वो ज़िद, अकड़ और मंगतापन है। तो जो खुद मांग रहा है वो अभी आपको अल्लाह से की तरफ कैसे लेकर जाएगा। तो जिस वली में, जिस फ़कीर में मंगतापन, यानी वो फिर वही इंसान नुमा शैतानी ही, क्योंकि जो मांगने पर लगा रहा है तो वो अभी आपको या मुझे और दूर करेगा। दूसरा सवाल ये है कि परिंदा शिकारी से हम जिन्स की आवाज़ सुन के धोखे में आता है और फंस जाता है। यहाँ पर भी आज हम लोग टोपी, जुब्बा, दाढ़ी और वो देखते हैं तो कहते हैं बड़ा नेक है, ज़ाहिरी वो देखकर। तो इसी तरह परिंदा भी, वो जो शिकारी होता है उसके लिए जो लाता है तो उसका वो उस जैसा ही होता है, और फिर क्या होता है कि वो उसको पकड़वा देता है। तो इसीलिए आज अफसोस के साथ पीरों ने भी अपने जो सबसे बड़े खादिम या चमचा होता है तो वो इतनी तारीफ़ें करेगा, इतने बड़े बड़े कसीदों के लाइन लगा देगा कि इससे बड़ा तो वक्त का। और याद रखिए, जिस जगह आपको शख्सियत की तारीफ़ मिले, सिर्फ़ शख्सी, तो ये सिर्फ़ धोखा होता है। और ये जो शख्सी तारीफ़ों से मरूब होकर लोग किसी सिलसिले में तो चले जाते हैं लेकिन उनके कल्ब की सफाई, उनके नफ्स का तज़किया नहीं होता, और वो सारी ज़िंदगी एक रस्मी, बस जैसे एक परिंदा है, होता तो ज़िंदा है लेकिन वो क्या होता है, वो अब सारी ज़िंदगी एक पिंजरे में। तो इसी तरह ये जो रस्मी बैत करने वाले उस परिंदे की मानिंद है जो
اب کیا ہوا، ایک جال میں پھنسے اور ساری زندگی اس جال میں ہی گزار دی۔ تو اسی طرح یہ جو رسمی پیری مریدی ہے، رسمی دینی معاملات ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، چونکہ میری زندگی نہیں بدل رہی، میری تنہائی پاک نہیں ہو رہی۔ اگر میرا حلیہ بھی بدل گیا ہے تو اللہ کریم تو نہ عملوں کو دیکھتے ہیں نہ شکلوں کو دیکھتے ہیں، وہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے، کمینے لوگ فقیروں کی آواز چرا کر بھولے بھالے لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ اب یہاں پر اب دیکھیے جو ہے کہ اس میں قصور لوگوں کا، تو لوگ دیکھیں تو صحیح کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے، اس کا انداز کیا اللہ کے لیے ہے، کیونکہ جو دعوت ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر صرف اس کا مقصد دنیا جمع کرنا ہے اور نام، مقام، شہرت اور سیاست، تو پھر یہ اس میں اب کیونکہ وہاں جب بندہ کسی کے معاملات دیکھتا ہے اور اندر ڈیپلی جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں۔ ہاں، اب ہم اگر اندھے گونگے بہرے ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں پر نفس کا پردہ چڑھا لیا ہے اور ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ حق کی بات ہے یا سچ ہے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا نا۔ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیے جو میری معلومات اور میرے ذاتی تجربات ہیں یہ نہیں، جب ہم اس کو قرآن پاک اور احادیث نبی اور آقا کریم علیہ السلام کے ذاتی کردار کا مظہر ہونا چاہیے۔ وہ ولی یا فقیر اپنی بات نہیں کرے گا، وہ بات کرے گا تو سرکار علیہ السلام کی کرے گا اور آقا علیہ السلام کے یاروں اور پیاروں کی بات کرے گا۔ تو اگر وہ اس سے برعکس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، مردوں کا کام روشنی اور گرمی پہنچانا ہے۔ روشنی وہ فیض جو اسے اپنے مرشد سے ملا، اس فیض کی روشنی، اور گرمی ذکر میں گرمی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ کے ولی جو ہے محفل میں تھے، تو ایک بہت نامور بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا، اے اللہ کے ولی، دیکھیے آپ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی تاثیر ہوتی ہے، مجھے نہیں ملی۔ تو انہوں نے اسے کہا، او گدھے چپ کر جا۔ تو وہ جو بندہ تھا اس کے رنگ کو ایک بار آئے ایک بار جائے بڑا۔ تو تھوڑی دیر بعد جب محفل سے گفتگو ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتا، لفظ گدھے کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا، اتنا اگر آپ میرے شیخ نہ ہوتے تو پھر تو انہوں نے یہی کہا کہ سوچ کہ ایک لفظ گدھے کی اتنی تاثیر ہے تو پھر اللہ کی تاثیر۔ تو وہ جو ذکر کی حدت ہے وہ منتقل ہونا، اور ذکر کی حدت کب منتقل ہوتی ہے؟ جب پہچان ہو، چونکہ اس عقل مند کو گدھے کی پہچان تھی تو اس لفظ گدھے نے اس کو اثر دیا۔ تو آج افسوس کے ساتھ ہم جس رب کو پوج رہے ہیں، جس رب کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو جانتے نہیں ہیں، اور جان نہیں رہے تو اس کے ذکر کی حدت، اس ذکر کی تاثیر ہم تک اس طرح نہیں پہنچ رہی۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عقل کہا گیا، یہاں عقل سے دیکھیے، ایک عقل وہ ہے جو مجھے خلق سے مل رہی ہے، وہ جو خلقی عقل ہے مجھے کثرت میں ڈال رہی ہے، اور ایک عقل ہے جو حقی عقل ہے جو مجھے کثرت سے وحدت کی طرف لے کر جا رہی ہے، پہچان کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو جو حقی عقل ہے وہ میرے اندر حق کے شعور کو اجاگر کر رہی ہے۔ تو اسی لیے جو عقل مجھے، جس عقل کا فیض مجھے اللہ کی طرف لے کر جائے، وہی جو عقل میرے معلومات سے ہے وہ مجھے فتنے پر لے کر جا رہی ہے، اور جس عقل کا تعلق حقیقت سے ہے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو وہ نورانی ہے۔ اب اگلا سوال ہے، عشق حقیقی کی شراب ہے وہ ظاہری شراب جیسی نہیں ہوتی، اس کا تعلق فیض ہے جو مرشد کی نگاہ سے ملتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا تک اور بندے کو قبر تک پہنچاتی۔ تو اگر ایک بری نظر کا یہ اتنا اثر ہے تو نظر نیک کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے کہ وہ نظر جو مجھے اور آپ کو گندگی سے، غلاظت سے، پاکیزگی سے نکالے، تو نظر نیک کا عمل بہت آگے کا ہے، جو ہماری زندگی کو خباثت سے، نجاست سے نکال کے، شہوت پرستی سے نکال کر بندگی پہ لگا دیں۔ تو وہ جو شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے،
جاں دے کے جو ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ تو یہ جو عشق کی شراب ہے اس کا تو اپنا ہی مزہ ہے، یہ آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، اس کا یہ اس دوسری جو محلول ہے جس کے بعد بندے کو اپنا ہوش ہی نہ رہے، لیکن اس عشق کی شراب کے بعد وہ جو نفسانی ہوش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر عشق کا رنگ چڑھتا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب سے سانپ سے ڈسوا رہے ہیں۔ اب شریعت کہتی ہے جان بچانا فرض ہے، لیکن وہاں وہ اپنے آپ کو اس سانپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کو نہ لگ جائے۔ اب مولا علی پاک کو دیکھیے کہ وہ علی جو نماز کے عاشق ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام کی نیند خراب نہ ہو تو وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ عشق کی باتیں عقل والوں کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ عقل عیار ہے سو بھیس بدل دیتی ہے، وہ جو عقل کثرت پہ ہے وہ عیاری سکھاتی ہے، اور وہ عقل جو حقیقت کا سفر کراتی ہے تو وہ عقل وحدت کی طرف لاتی ہے، وہ کثرت میں وحدت دکھاتی ہے۔ آگے یہ سوال ہے شریعت محمدی کی وضاحت۔ دیکھیے شریعت راستہ ہے جو آقا کریم علیہ السلام کا راستہ ہے، اور ایک راستہ شیطان کا ہے۔ تو جو خیر اور شر کی تعلیمات ہیں وہ شریعت میں دی جاتی ہیں۔ شریعت میں اب مجھے ایک جو صراط مستقیم کا راستہ اس کی سمجھ آ جائے، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا اس کی بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ میں خیر اور شر کو جانوں گا تو خیر کو اختیار کروں گا اور شر سے بچوں گا۔ تو یہ جو شریعت ہے خیر اور شر کی تعلیمات، خیر کی مجھے آگاہی اور شر کی آگاہی مل جائے، اور میں اس میں سے خیر کو اختیار کروں، جو اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کے محبوب چاہتے ہیں اس کو اختیار کروں، اور جہاں شر ہے اس سے بچوں۔ تو یہ جو شریعت ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس میں سے اب مجھے خیر کو اختیار کرنا ہے اور شر سے بچنا ہے۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اور جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچنا ہے۔ تو شریعت جو ہے ہمیں اس میں ہر کے حقوق و فرائض کا واضح قانون ہے۔ میں ایک باپ ہوں تو اس کے لیے کیا قوانین ہے، بیٹا ہوں تو اس کے لیے کیا قوانین ہے، اور اسی طرح شوہر ہوں تو کیا قوانین ہے، تو اسی طرح بیوی ہے تو ہر کو اس کے حقوق و فرائض کا جو پورا علم ہے وہ شریعت کے اندر ہی ملتا ہے۔ اب اگلا سوال جو ہے کہ اس میں اکثر لوگ جو غلط امپلیمنٹیشن لیتے ہیں کہ یہ جو صحیح رہبر اور فقیر کی تلاش کیسے کی جا سکتی ہے۔ جس طرح میں اور آپ دنیا کے معاملات میں جاتے ہیں، ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں، اسی طرح جب بھی دین لینے جائیں، کسی کے پاس جائیں تو بالکل اس کے ہر چیز کو جیسے آپ تنقیدی نگاہ دیکھتے ہیں اس کو پوری طرح تسلی کیجئے اور جانچیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ جس کے پاس دین لینے جا رہے ہیں اس کے معاملات کو دیکھیے، وہاں عمل کو دیکھیے، وہاں کی اکڑ کو دیکھیے، ضد کو دیکھیے، انا کو دیکھیے کہ آیا یہ بندہ نفسانیت پہ ہے یا روحانیت پہ ہے۔ جو روحانیت پر ہے وہ ضد یا اکڑ پہ نہیں ہوگا، وہ عاجزی پہ ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کا غلام، آقا کریم علیہ السلام پتھر کھا کے دعا دیتے ہیں۔ جنہوں نے شہر مکہ معظمہ سے ہجرت پہ مجبور کیا انہی کے گھروں کو دارالامن قرار دیتے ہیں۔ تو پھر جو سرکار علیہ السلام کا غلام ہوگا وہ اپنے نفس کے لیے کوئی ذاتی انتقام نہیں لے گا، وہ اپنی ذاتی تشہیر نہیں کرے گا، وہ ذاتی تعریف کے مجموعے بیان نہیں کروائے گا، بلکہ اس کو اپنی ذاتی معاملات پہ تکلیف ہوگی۔ اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی ہوں، اور اللہ کریم ہم سے یہ دین کا کام لیں، اور یہ جو فیض ہے میرے مرشد کریم کا، سید جمال الدین شاہ دامت برکاتہ العالیہ کا، اسے خوب عام کرنے کی میں اور آپ کوشش کریں، ہم اپنے حصے کی اذان دیں۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔